शाह कंस्ट्रक्शंस के 12वें फ्लोर पर हमेशा एक अजीब सा दबाव रहता था और इस दबाव का नाम था यारम शाह। एक सख्त कीर, असूल पसंद और बेहद संजीदा बिजनेसमैन। लेकिन इस दफ्तर का एक सबसे बड़ा राज ये था कि वहां बतौर जूनियर आर्किटेक्ट काम करने वाली रूह कोई आम नाज़िम नहीं बल्कि खुद यारम शाह की मनकूहा थी। दफ्तर के पहले दिन यारम ने अपनी कैबिन में रूह को साफ लफ्जों में कह दिया था, देखो रूह, इस बिल्डिंग की हदूद के अंदर तुम सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी हो और एक जूनियर एम्प्लॉय कोई नहीं जानता कि तुम मेरी बीवी हो और ना ही तुम किसी को बताओगी। काम की जगह पर कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं चलेगा। रूह ने खामोशी से सर झुकाकर उसके सख्त रसूल को कबूल कर लिया, हालांकि उसका दिल खून के आंसू होता था कि जिस शोहर का हक उस पर सबसे ज्यादा था वही एक अजनबी की तरह रहना पड़ रहा है। दिन गुजरते गए। रूह रोज दफ्तर आती, यारम के तीखे तेवर और सख्त अहकामात चुपचाप सहती। वो हर जगह अपनी और उसके रिश्ते का पर्दा रखती। दफ्तर के दीगर मुलाजमीन रूह को सिर्फ एक मेहनती और शर्मीली लड़की समझते थे। फिर एक दिन नए प्रोजेक्ट के मालिक की नमाज तैयारियां चल रही थी। सब मुलाजमीन जल्दी जल्दी में इधर उधर भाग रहे थे। रूह शीशे का एक वजनी बारीक शोकेस माडल उठाकर मेन कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ लेकर जा रही थी कि अचानक उसका पाँव फर्श पर फैले वायर में उलझ गया। एक जबरदस्त धमाके जैसी आवाज आई। शीशा चिकनाचूर होकर पूरे फर्श पर बिखर गया और रूह सीधी उस शीशे के टुकड़ों पर जा गिरी। एक तेज चीख उसकी लबों से निकली। उसका दायां हाथ और घुटना पूरी तरह जख्मी हो चुके थे और खून तेजी से सफेद फर्श पर फैलने लगा। दफ्तर का तमाम स्टाफ धमाके की आवाज सुनकर जमा हो गया और शोर मच गया। उसी वक्त यारम शाह अपने कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर खून में लथपथ रूह पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग लम्हों में जर्द पड़ गया। वो सख्त गिर असूल पसंद यारम शाह एक पल में कहीं गायब हो गया। उसने तमाम असूल, तमाम पर्दे और दफ्तर का सारा रुतबा दबदबा एक तरफ फेंक दिया। वो दीवानावार भागता हुआ रूह के पास पहुंचा और बगैर किसी की परवाह किए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। रूह, उसकी आवाज कब आ रही थी जो उससे पहले किसी ने कभी नहीं सुनी थी। उसने रूह के जख्मी हाथ को अपने कांपते हाथों में थामा और उसके वो चेहरे पर झुक गया। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। यारम, सब देख रहे हैं। रूह ने तकलीफ के बावजूद मदन आदमी से याद दिलाना चाहा, लेकिन यारम ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उसने सबके सामने रूह का जख्मी हाथ अपने लबों से लगा लिया और उसके आंसू पहुंचते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह से बहलाने लगा। कुछ नहीं हुआ रूह, मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है ना। देखो, यारम के होते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मैं हूं ना। हार में सांस हो गया था। तमाम मुलाजमीन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। वो सख्त की बॉस जो किसी की मामूली गलती माफ नहीं करता था, इस वक्त एक काम से जख्म पर रूह के हाथ चूम रहा था और उसे बच्चों की तरह प्यार करके चुप कर आ रहा था। यारम ने एक लम्हा जाया किए बगैर रूह को अपनी बाहों में उठाया। उसकी आंखों में रूह की तकलीफ देकर सच्चे आंसू चमक रहे थे। वहां पर मौजूद हैरान और परेशान स्टाफ की तरफ मुड़े बगैर रूह को सीने से लगाए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आज सबके सामने राज खुल चुका था। वो यारम शाह था जो दुनिया के लिए एक पत्थर दिल इंसान था, लेकिन अपनी रूह के लिए एक मोम का पुतला। इस हादसे के बाद यारम रूह को सीधा शाह हवेली लेकर आया। रूह का हाथ और पैर पट्टियों में बंधा हुआ था और यारम खुद उसे गोद में उठाकर हवेली के मरकजी हाल में दाखिल हुआ। हाल में बैठे जमाई हवेली के सरबराह आगा जान शेर जमान शाह की नजरी जब इन दोनों में पड़ी तो उनकी बारो अब्रो तंगी। आगा जान शुरू से ही एक रवायती और सख्त गिर इंसान थे और वो रूह के ऑफिस जाकर काम करने के सख्त खिलाफ। उनका मानना था कि शाह खानदान की बहुओं का काम घर संभालना है, बाहर जाकर नौकरी करना नहीं। ये क्या तमाशा है यारा। आगा जान की रौदर आवाज पूरे हाल में गूंजी। हमने पहले ही कहा था कि लड़की को ऑफिस भेजने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। आज जरा से काम के लिए अपना ये हाल बनाकर आ गई है। यार ने रूह को नहाई नरमी से सोफे पर बैठाया और आगा जान की तरफ देखकर संजीदगी से बोला, आगा जान, ये कोई तमाशा नहीं है। रूह को चोट लगी है और आइंदा इसके काम करने पर कोई सवाल नहीं उठेगा क्योंकि वो मेरी मर्जी से ऑफिस जाती है। आगा जान ने गुस्से से यार को देखा, लेकिन यार का सख्त लहजा देखकर वो फिलहाल खामोश हो गई। इसी दौरान हाल के कोने में खड़ी यार की फूफो सरबत, उनकी बेटी निमत, ये सब देखकर हसरत से जली जा रही थी। सरबत फूफो अपने शौहर के इंतकाल के बाद से इसी हवेली में रह रही थी और उनकी कुल कायनात की बेटी निमल थी। निमल बचपन से ही यारम पर डोरे डालती आई थी और शाह हवेली की बड़ी बहू बनने का ख्वाब देख रही थी। लेकिन यारम का रूह से निकाह होने के बाद उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे।
نیمل نے بناوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، اوہ روح، کتنا خون نکل رہا ہے، لیکن سچی بات ہے، تمہیں آفس کے نازک کاموں کے بجائے گھر کے کاموں کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ یارم کو تو بلا وجہ پریشانی ہی ہوگی نا۔ یارم نے نیمل کو ایک سرد اور تیکھی نظر سے دیکھا۔ نیمل، روح کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ طے کرنا میرا کام ہے، تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیمل کا چہرہ فاق ہو گیا، وہ جل بن کر پیچھے ہٹ گئی۔ رات کو جب یارم روح کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آیا تو روح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یارم، آقا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، روح نے لڑستی آواز میں کہا۔ میرے آفس جانے سے آقا جان ناراض ہوتے ہیں اور آج کی وجہ سے آپ کی بھی سب کے سامنے بات ہوئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اب آفس نہیں جانا چاہیے۔ یارم نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور روح کے قریب بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ روح، میری طرف دیکھو۔ یارم بے حد نرمی اور محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دنیا کیا کہتی ہے اور آقا جان کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری روح ہو اور تمہیں اپنی پہچان بنانے کا پورا حق ہے۔ جب تک یارم شاہ زندہ ہے تمہیں کسی خوف سے اپنے قدم پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح نے نم آنکھوں کے ساتھ یارم کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسری طرف رات کے اندھیرے میں ثروت پھپھو کے کمرے میں سازشوں کا تانا بانا بنا جا رہا تھا۔ ماما، آپ نے دیکھا یارم کیسے اس کے لیے سب کے سامنے مجھ پر چلا رہا تھا؟ نیمل نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، میں اس روح کو اس حویلی میں ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ ثروت پھپھو کے چہرے پہ ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے نیمل کے شانے پر ہاتھ رکھا، بولی، صبر کر نیمل، آقا جان پہلے ہی روح کے آفس جانے سے سخت ناراض ہے۔ بس اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ آقا جان کے سامنے روح کا کردار ہی مشکوک ہو جائے۔ جب آقا جان کا غصہ 7ویں آسمان پر ہوگا تو یارم بھی اس سے بچا نہیں سکے گا اور اس حویلی سے اس کا پتہ صاف ہو جائے گا۔ آفس کے حادثے کے بعد روح کو چند دن گھر پر آرام کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ثروت بیگم اور نیمل نے آقا جان کے دل میں روح کے خلاف زہر گھولنے کا بہترین موقع سمجھا۔ ایک شام جب آغا جان صحن میں بیٹھے اپنی تصویر پڑھ رہے تھے، ثروت پھپھو اپنے چہرے پر بناوٹی فکر سجا کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آغا جان، میں نے آپ سے کچھ کہنا تو نہیں تھا چاہتی، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ پھپھو نے لمبی آہ بھرتے ہوئے شروعات کی۔ آغا جان نے تصویر روکی، اپنی سخت نظر میں ثروت کو دیکھا۔ کیا بات ہے ثروت، کھل کر کہو۔ بات یہ ہے آغا جان کہ روز جب سے آئی ہے گھر کے کسی کام میں دل نہیں لگاتی۔ اب دیکھیے نا، آج صبح جب میں نے اسے کچن کا کام کو کہا تو اس نے صاف منہ پر موڑ لیا اور کہنے کی میں یارم شاہ کی بیوی ہوں، مجھے گھر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تو اور وہ آپ کے بارے میں بھی نیمل سے کہہ رہی تھی کہ آغا جان پرانے خیالات کے انسان ہیں، انہیں باتوں کی کیا سمجھ۔ اسی اگر نیمل بھی ڈرائنگ روم سے نکل کر آئی اور آنکھوں میں جھوٹے آنسو لا کر بولی، جی آغا جان، وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یارم صرف اس کی سنتا ہے اور اس گھر میں جلدی صرف اسی کا حکم چلے گا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ آغا جان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا اور وہ روح کو دھکے دے کر نکالنے کا حکم دیں گے، لیکن آغا جان شیر زمان شاہ تھے۔ انہوں نے خاموشی سے ان دونوں مامٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک سرد اور باریک چمک ابھری۔ انہوں نے اپنی لاٹھی فرش پر ماری اور بلند آواز میں پکارا، یارم روح۔ چند ہی لمحے یارم روح اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ روح کے ہاتھ پر اب بھی ہلکی پٹی بندھی تھی اور وہ یارم کا سہارا لیے بغیر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ آغا جان، آپ نے بلایا؟ یارم نے باادب انداز میں پوچھا۔ آغا جان نے ثروت نیمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، روح، تمہاری پھپھو نیمل کا کہنا ہے کہ تم نے ان سے کہا ہے کہ میں پرانے خیالات کا انسان ہوں اور تم اس گھر پر اپنا حکم چلانا چاہتی ہو۔ روح کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے اور اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں آغا جان، میں تو آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا۔ یارم کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس نے پھپھو کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے یارم کچھ بولتا آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آغا جان اپنی کرسی سے اٹھے اور ثروت پھپھو کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا روئے سخن لہجہ اچانک اتنا سخت ہو گیا کہ پھپھو نیمل کی سیٹی گم ہو گئی۔ ثروت، آغا جان کی آواز حال میں گونجی، تم مجھے اتنا نادان سمجھتی ہو؟ میں شیر زمان شاہ ہوں۔ میں اس عمر میں بھی مجھے انسان کے چہرے کو دیکھ کر اس کی نیت پڑھنا آتی ہے۔ پھپھو کا رنگ لمحوں میں فاق ہو گیا۔ آغا جان، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، بکواس بند کرو۔ آغا جان نے لاٹھی فرش پر دے ماری۔ میں پچھلے 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ لڑکی اپنی زخمی ہاتھ کے بعد صبح اٹھ کر سب سے پہلے میرے لیے گرما گرم چائے بناتی ہے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور تم دونوں دن رات اس کے خلاف میرے کان بھرنے میں لگی رہتی ہو۔ نیمل گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ آغا جان نے نیمل اور پھپھو پر ایک سخت نظر ڈالی۔ میں روح کے آفس جانے کے خلاف ضرور تھا کیونکہ میں شاہ خاندان کی روایت کا پاسدار ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں
کہ میں اپنے گھر کی بہو کے ساتھ ناانصافی ہونے دوں گا۔ اگر آئندہ تم دونوں نے اس گھر میں کوئی نفاق ڈالنے کی کوشش کی یا روح پر بلا موجب الزام لگایا تو یاد رکھنا، شیر زمان شاہ تم اس حویلی سے باہر نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گا۔ سرور پھپھو نیمل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کا اپنا ہی وار ان پر الٹا پڑ چکا تھا اور آغا جان کے سامنے ان کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ وہ دونوں ذلت اور غصے کے مارے فوراً وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ یارا نے مسکرا کر آغا جان کو دیکھا، جبکہ روح کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ آغا جان روح کے قریب آئے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور دھیمے سے بولے، جاؤ بیٹی آرام کرو۔ اس حویلی میں جب تک شیر زمان شاہ زندہ ہے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آغا جان کی ڈانٹ اور ڈرائنگ روم میں ہوئی شدید ذلت سرور پھپھو اور نیول کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے غصے میں جل بھن رہی تھی۔ ماما میں یہ ذلت کبھی نہیں بھول سکتی، نیمل نے اپنے کمرے کی دیدے ادھر ادھر پھٹکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ آغا جانی، اس معمولی سی لڑکی کی خاطر ہم دونوں کو پورے گھر کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ میں یارم کو اس کا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ سرور پھپھو نے نیمل کے ہاتھ کو سختی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک چمک ابھری اور اسے کام لینے بعد پھپھو نے زہر کھند لہجے میں کہا، گھر میں رہ کر اس کا اب کچھ بگاڑنا اب ہمارے لیے خطرناک ہے۔ آغا جان کی نظریں اب ہم پر ہیں، ہمیں اب انتظار کرنا ہوگا اس کے مکمل ٹھیک ہونے اور آفس جانے کا۔ آفس؟ نیمل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سرور کے لبوں پر مکارانہ مسکراہٹ آئی۔ جب وہ گھر کی چار دیواری آغا جان کے سائے سے باہر نکلے گی تب ہم اپنا اصل وار کریں گے۔ ہم اسے آفس کے راستے سے کڈنیپ کروائیں گے اور پھر ایک ایسا ڈرامہ رچائیں گے کہ آغا جان اور یارم یہی سمجھیں گے کہ روح کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ جب اس کے کردار پر داغ لگے گا اور آغا جان خود اسے حویلی سے دھکے دے کر نکالیں گے اور یارم بھی اسے نفرت کرنے لگے گا۔ نیمل کے چہرے پہ ایک شیطانی خوشی پھیلی گئی۔ او واہ مما، یہ ہوا نا اصل بدلہ۔ چند ہفتے گزر گئے، روح کے زخم اب مکمل طور پر بھر چکے تھے اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھی۔ یارم کی بے پناہ محبت اور آغا جان کی شفقت نے اس کے اندر کا خوف ختم کر دیا تھا۔ ایک دن جب روح نے دوبارہ آفس جانے کی خواہش ظاہر کی تو آغا جان نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی اور ساتھ ہی یارم کو ہدایت دی کہ وہ روح کا پورا خیال رکھے۔ آفس کا پہلا دن بہت اچھا گزرا، لیکن شام کو جب روح اپنا کام ختم کر کے آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلی تو یارم ایک ہنگامی میٹنگ کی وجہ سے 5 منٹ لیٹ ہو گیا۔ روح گاڑی کے انتظام میں پارکنگ کے ایک طرف پڑی ہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی وین اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ سمجھ پاتی، وین کا دروازہ کھلا اور 2 نقابپوش گنڈوں نے تیزی سے باہر نکل کر اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور روح کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ گنڈے اسے وین میں گھسیٹ کر لمحوں میں غائب ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں یارم نیچے پہنچا۔ جب اس نے روح کو وہاں نہ پایا تو اس نے فوراً اس کے فون پر کال کی، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یارم کے دل میں ایک انجانا خوف جاتا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا، کیمروں کی CCTV فوٹو چیک کرنے کی ہدایت دی۔ جب اس نے کیمرے میں روح کو زبردستی وین میں ڈالتے ہوئے دیکھا تو یارم شاہ کا پارا 7ویں سر پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خوفناک عشق کی آتش جاگ اٹھی۔ دوسری طرف سرور پھپھو نے منصوبے کے مطابق حویلی میں ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ آغا جان کے پاس باقی ہوئی گئی اور ایک فرضی خاتون کے سامنے پھینکتے ہوئے چیخی، آغا جان تباہی ہو گئی، روح آفس سے غائب ہے اور اپنے پیچھے یہ خط چھوڑ گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی اور کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ شاہ خاندان کے قابل نہیں۔ آغا جان نے خط دیکھا اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسی کو یارم شاہ حویلی کے دروازے کے دھار سے کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غصہ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے پھپھو کے ہاتھ سے وہ جعلی خط چھین کر 1 سیکنڈ میں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ بکواس بند کیجیے پھپھو۔ یارم کی آواز شیر کی طرح پورے حال میں گونجی۔ میری روح پر داغ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھے پتا ہے کہ اسے کڈنیپ کیا گیا ہے اور جس نے بھی یہ جرات کی ہے یارم شاہ اس کی نسلیں مٹا دے گا۔ یار نے اپنی جیب سے فون نکالا اور شہر کے سب سے بڑے پولیس افسر کو کال ملائی۔ مجھے اگلے آدھے گھنٹے میں اس وین کی لوکیشن چاہیے، ورنہ میں پورے شہر کو آگ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ پھپھو اور نیمل کا خوف کے مارے برا حال تھا، کیونکہ یارم شاہ اب مکمل جلال میں آ چکا تھا۔ نیمل شاہ حویلی میں یارم کا وہ ہولناک روپ دیکھ کر پوری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یارم اتنی جلدی پولیس اور سیکیورٹی کیمرے تک پہنچ جائے گا۔ ڈر کے مارے اس کا حواس باختہ ہونا طے تھا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی جس کی یارم کو توقع تھی۔ نیمل نے گاڑی کی چابیاں اٹھائے گھر والوں سے یہ جھوٹ بول کر نکل گئی کہ وہ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہیں اور وہ سیدھے اس ویران گودام کی طرف آگئی جہاں روح کو قید کر رکھا تھا۔
لیکن نیمل یہ بھول چکی تھی کہ وہ یارم شاہ سے کھیل رہی ہے، ایک ایسا انسان جو بزنس کی دنیا کا شاطر ترین دماغ رکھتا تھا۔ یارم نے جیسے ہی CCTV میں کڈنیپنگ کا واقعہ دیکھا تھا، اس نے اپنے خاص اور اعتماد والے بندوں کو شاہ حویلی کے باہر لٹ کر دیا تھا اور ہر ایک پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ نیمل کے حویلی سے نکلتے ہی یارم کے بندے خاموشی سے اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگے اور اس کی ہاف موومنٹ کی لائیو لوکیشن یارم کو بیچ رہے تھے۔ گودام پہنچتے ہی نیمل کا غصہ اور خوف اپنے عروج پر تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی اندر داخل ہوئی، تم لوگ ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ نیمل نے گنڈے کو چیختے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں کرسی سے بندھی ہوئی بے ہوش روح پر پڑی۔ اس کا قصہ ابھی کے ابھی تمام کرو، یارم کو شک ہو چکا ہے، اس سے پہلے وہ یہاں پہنچے سے جان سے مار دو۔ گنڈوں نے نیمل کا حکم سنتے خنجر نکال لیا اور جیسے ہی ایک گنڈے نے روح کی طرف قدم بڑھایا، دھاڑ گودام کا لوہے کا بھاری دروازہ تیز دھماکے کا ٹوٹ کر دور جا گیا۔ اگر ایک قدم بھی اور آگے بڑھایا تو اگلی سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ایک بھاری برفانی اور خونخوار آواز پورے گودام میں گونجی۔ دروازے پر یارم شاہ اپنے بہترین دوست جو کہ شہر کا SSP تھا، درجنوں مسلح بندوں کے ساتھ رہا تھا۔ یارم کی آنکھوں میں وہ درندگی راکھ تھی جو سامنے کھڑے کسی بھی انسان کو راکھ کر سکتی تھی۔ نیمل کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھوٹ کر نیچے گری، اس کا چہرہ خوف سے کمر درد پڑ گیا، اس کی زبان جیسے تالے سے چپک گئی تھی۔ یارم تمہیں کیا لگا؟ نیمل یارم نے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی چال میں خوفناک سکون تھا کہ تم میری حویلی میں بیٹھ کر میری روح کے خلاف سازش کرو گی اور میں تمہیں پہچان بھی نہیں پاؤں گا۔ تم اتنی بیوقوف نکلو گی کہ خود بھی اپنی لوکیشن تک لے آؤ گی۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے گنڈے کچھ سمجھتے، یارم کے دوست اور پولیس فورس نے ایک سیکنڈ میں تمام گنڈوں کو دبوچ لیا، ان پر بندوقیں تان لی۔ یارم بغیر سیکنڈ ضائع کیے روح کی طرف آ گیا۔ اس نے روح کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھولی، اس کے چہرے سے زلفیں ہٹائیں اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ روح کا سانس بحال دیکھ کر یارم کے جسم کی سنسنی کم ہوئی۔ اس نے روح کے ماتھے اپنے لب رکھے۔ تم محفوظ ہو روح، یارم آگے ہے۔ پھر یارم مڑا، اس کی نظر نیمل پر جم گئی۔ اس کی نظر میں اتنا غصہ تھا کہ نیمل خوف سے الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی اور دیوار سے جا لگی۔ یارم مجھے معاف کر دو، ماما نے مجھے کہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نیمل نے لرزتے ہوئے سارا ملبہ اپنی ماں پر ڈالنا شروع کر دیا۔ یارم نے سخت لہجے میں اپنے دوست کو دیکھا۔ اسے ان گنڈوں کو لے کر جاؤ، اس کی ماں سرور کو شاہ حویلی سے گرفتار کرو۔ ان کا وہ حشر ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی روح کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہ کرے۔ جب پولیس نیمل اور اس کی ماں سرور کو شاہ حویلی کے حال میں آغا جان کے سامنے ہتھکڑیاں لگا کر لائی تو سرور نے روح ڈونے کا ڈرامہ شروع کیا۔ لیکن جب SSP نے نیمل کے اپنے منہ سے اعتراف جرم کی ریکارڈنگ اور گنڈوں کے بیانات آغا جان کے سامنے رکھے تو آغا جان نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ سرور آغا جان کی لاٹھی غصے سے فرش پہ لگی۔ تم نے میری حویلی کے نمک کا یہ صلہ دیا ہے، تم نے میرے گھر کی بہو کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ آج سے اور ابھی سے تم دونوں ماں بیٹی کا اس شاہ خاندان اور شاہ حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قانون تمہیں اس کی سزا دے گا۔ پولیس ان دونوں کو چیختے چلاتے حویلی سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی۔ کچھ دنوں بعد شاہ حویلی میں مکمل سکون چھا چکا تھا۔ آغا جان نے پورے خاندان کے سامنے روح سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے شاہ حویلی کی اصل بڑی بہو کا مان عزت دی۔ رات کو جب یارم اپنے کمرے میں آیا تو روح کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ یارم نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب تو کوئی خوف نہیں ہے نا؟ یارم نے اس کے شانے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ روح نے مسکرا کر پیچھے مڑ کر یارم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف بے پناہ محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ جب تک میرا یارم شاہ میرے ساتھ ہے، مجھے اس دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہو سکتا۔ روح نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور یوں تمام سازشیں اور نفرتیں راکھ بن گئی اور یارم شاہ کی روح کے لیے بے پناہ اور سچی محبت نے ہمیشہ کے لیے شاہ حویلی کو روشن کر دیا۔